बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासी मैदान में इमरान खान ने एक तारीखी फतह हासिल कर ली है, जिसका ऐलान इस वक्त पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी मीडिया में किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सियासी मैदान की। डेफिनेटली अस्करी मैदानों में तो अभी चंद अरसा कबल ही पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को शिकस्त दी, लेकिन जहां बात हो सियासी मैदान की, एक बड़े सियासी प्लेयर के तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत रही है गुज़श्ता 75 से 80 बरसों में। और जब भी उनका पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ आमना सामना हुआ, उन्होंने माजी की इन दोनों बड़ी सियासी जमातों को शिकस्त दी। लेकिन यह तारीख में पहली मर्तबा हुआ जिसके सबूत अब बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से भी दिए जा रहे हैं, और इस वक्त ये टॉप ऑफ द ट्रेंड है पूरी दुनिया के अंदर। यह मामला कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े प्लेयर, पॉलिटिकल प्लेयर समझे जाने वाली पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को तारीख में किसी शख्स ने पहली बार शिकस्त दे दी है। और जी हां, उसका नाम है इमरान खान। इस वक्त पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड, पूरी दुनिया का मीडिया एक ही बात कर रहा है और हर तरफ इमरान खान के नाम का डंका बज रहा है। बिलाखिर पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेट प्लेयर्स अब आवाज उठाने पर मजबूर हो चुके। बैनुल अक़वामी मीडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स की जानिब से लिखे गए खत का चर्चा था। उसके बाद स्काई स्पोर्ट्स पर कासिम और सलमान के इंटरव्यू का बड़ा खड़ाक था, और अब आज बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर जावेद मियांदाद, साबिक टेस्ट कप्तान, इमरान खान साहब के हम असर, उनके साबका दोस्त, उनके साथ वर्ल्ड कप जितवाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा जावेद मियांदाद, उनका वीडियो क्लिप बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इस वीडियो क्लिप में नो डाउट उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब को ईमानदार करार दिया, उन्हें यह कहा कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, इसी चीज की सजा भुगत रहा है। अगर इमरान खान माल बनाने वाला होता तो बहुत माल बना सकता था, उसके लिए माल बनाना क्या मुश्किल था। लेकिन इमरान खान करप्शन करना नहीं जानता, वो करप्शन नहीं करता, इसलिए तो इसी किस्म की सूरत हाल है। इमरान खान साहब को अगर आप बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त इसके ऊपर बात कर रही है, और बिलाखिर जब पूरी दुनिया का मीडिया बात कर रहा है, पूरी दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स बात कर रहे हैं, तो बिलाखिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी शायद एहसास हुआ। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, इससे पहले कि दीगर तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूं, आपके सामने पूरी दुनिया के मीडिया की जो कटिंग्स हैं वो आपको दिखाई जाएं, उनकी खबरें आपके सामने रखी जाएं कि इस वक्त मीडिया बात क्या कर रहा है। हम शुरू कर लेते हैं बारी बारी उन नामों से कि जिनको इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर जो है वो लेकर आए, बल्कि इमरान खान साहब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो मरहून मिन्नत है इमरान खान साहब के, चाहे वो रमीज राजा हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे वो इंजमामुल हक हो, या 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाली पूरी की पूरी टीम, चाहे वो आकिब जावेद हो। लेकिन हैरान कुन तौर पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद ये कसम खा रखी है कि उन्होंने इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ पाकिस्तान में गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हो रहा है, इसके ऊपर उन्होंने आवाज नहीं उठानी। आप जरा याद कीजिए कि मौसूफ शाहिद अफरीदी साहब भी क्या फरमाया करते थे कि किसको देखकर उन्होंने क्रिकेट शुरू की, उनकी जात पर, उनके क्रिकेटिंग कैरियर पर किसका एहसान है। लेकिन वो भी जाहिर बात है, मजबूरियां हैं हर किसी की अपनी, और कारोबार भी करने हैं, और इसके साथ साथ पिंडी में ताल्लुकात भी बेहतर रखने हैं। इसलिए जाहिर बात है आप खुलकर हक की बात नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के हक में आप आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन क्या आपकी जिंदगी है? पाकिस्तानी अवाम ये बात बार बार पूछते हैं। इस मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाना था। धोखा दिया गया इमरान खान साहब के अहले खाना को, उनकी फैमिली को। इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया, पिम्स लाया गया, चंद घंटों के लिए वापस अडयाला भिजवा दिया गया, और कहा गया कि इमरान खान साहब कोई तहरीरी बयान दे दें, इमरान खान साहब को ऑडियो वीडियो बयान रिकॉर्ड करा दें। यही ख्वाहिश मरियम नवाज साहबा की भी है, उनकी ये ख्वाहिश ताकतवर हलकों तक पहुंची। ताकतवर हलके भी यही चाहते हैं ताकि वही कुछ करें
جو کہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے تو مال بچانا تھا، میاں نواز شریف صاحب نے تو اپنی آل بچانی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے تو اپنی کھال بچانی تھی۔ یہاں تو عمران خان صاحب نہ اپنی آل اولاد کو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیاست ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، وراثتی سیاست کے وہ خلاف ہیں، پارٹی کو وراثتی جماعت وہ نہیں بنانا چاہتے۔ عمران خان صاحب کی کھال کا اگر ذکر کیا جائے تو ان کا یہ خیال تھا، میں ان دا سینس بات کر رہا ہوں، ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب کو توڑ لیا جائے گا، لیکن اعصاب کی اس جنگ کے اندر پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ کسی سیاستدان نے پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی، اور اس کا اظہار اب پوری دنیا کا میڈیا کر رہا ہے۔ اگر مال کی بات کر لی جائے تو جاوید میاں داد نے کہا، میں ان کا کلپ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب تو کبھی مال بنانے کا شوقین ہی نہیں رہا، اگر اسے یہ شوق ہوتا تو آج اس سے زیادہ مال بھلا کس کے پاس ہوتا، کون اس سے زیادہ مال بنا سکتا تھا، کیا کیا مواقع اسے نہیں ملے، لیکن وہ ایک ایماندار آدمی ہے۔ یعنی مال، کھال اور آل اس معاملے کے اوپر کیونکہ عمران خان صاحب کو نہیں گرایا جا سکا تو پھر بھلا ان کے پاس کون سے آپشن بچتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا بار بار کہ آپ ہماری بات مان لیں، ہم آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن بڑے محدود ہوتے چلے گئے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پہلے عالمی دنیا کرکٹ کے 21 کپتان جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی، ان سے پہلے کے بھی ان کے بعد کے بھی، لیکن ان میں کوئی کپتان پاکستان کا نہیں تھا۔ ہے نا بڑی حیران کن بات ہے، شرم آنی چاہیے پاکستانی کرکٹرز کو کہ وہ حق اور سچ کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ خیر، چند دن پہلے رمیز راجہ صاحب کا بھی ایک انٹرنیشنل وینیو کے اوپر ایک کلپ بڑا وائرل ہوا، جہاں پر وہ کچھ سیلیبریٹیز کے ساتھ کرکٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر عمران خان صاحب کی خیریت کا ان سے پوچھا گیا تو وہاں پر خیر انہوں نے کھل کر بات کی کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، کیا حالات ہیں، اور عمران خان صاحب کو کیسے قید تنہائی کے اندر رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا کرکٹ کے 21 کپتانوں کا خط آیا، دنیا بھر کے میڈیا کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گیا۔ پاکستان کے اندر ڈان.com نے رپورٹ کیا، باقیوں کی اوقات شاید نہیں تھی، پوری دنیا کے میڈیا نے، یورپ ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، مشرق وسطیٰ ہو، بھارت ہو، ہر جگہ پر رپورٹ ہوا، عرب میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا، اور عمران خان صاحب ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح 1971 سے لے کے 2026 تک دنیا عالم کی سب سے بڑی ہیڈ لائن بن گئے۔ ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی قسمت، عمران خان صاحب کا نصیب، گزشتہ 55 برسوں کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ، اور پوری دنیا کے اندر جب بھی ان کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ان کے حوالے سے خبر پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر بن جایا کرتی ہے۔ 21 کپتانوں نے خط لکھا، جس کے اندر انگلش کرکٹرز تھے، آسٹریلین تھے، ویسٹ انڈین تھے، بھارتی تھے، لیکن پاکستانی کپتان نہیں تھا۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوا، حالیہ جو کرکٹ اس وقت لوگ کھیل رہے ہیں، پیٹ کمنس آسٹریلیا کے کیپٹن، ان کی جانب سے بھی حصہ ڈالا گیا، وہ 22ویں کپتان بن گئے کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی، انہوں نے کہا کہ وہ ماضی کے کرکٹ کیپٹن گریگ چیپل کی طرح جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کلب کو، جنہوں نے عمران خان صاحب کے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے اندر عدلیہ کی بھی کہ وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل کرائے، پاکستان کی اس انتظامیہ کی بھی کہ وہ عدلیہ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے، اور ان خفیہ ہاتھوں کی بھی کہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو ناجائز طریقے سے قید کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، قاسم اور سلمان، جن کے متعلق چند دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمائمہ خان اس وقت تنہا وہ کام سر انجام دینے جا رہی ہیں، جس کے بعد امریکہ سے لے کر پاکستان تک پوری دنیا میں پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی چیخیں گونج اٹھیں گی۔ ایسا ہی ہے، یہ بالکل اسی قسم کی چیخیں ہیں۔ رات کے اندھیرے میں کوئی کاروائی ڈالنے کے بعد صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے جو آخری پتلی چیخیں منہ کے علاوہ ہر جگہ سے نکلا کرتی ہیں، اسی قسم کی چیخیں ان ملازمین کی نکل رہی ہیں جن کو ایک مائی صاحبہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے ایکٹیو کیا ہوا ہے، ایک سیاسی جماعت مسلم لیگ نواز کے سوشل میڈیا سیل نے ایکٹیو کیا، چاہے وہ اظہر جاوید صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر نام نہاد صحافی ہوں۔ انہیں اس بات کے اوپر اعتراض ہے کہ اسکائی سپورٹس نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیوں نشر کیا، جو کہ پوری دنیا کی ہیڈ لائن بن گیا۔ قاسم اور سلمان کھل کر انہوں نے بات کی، مائک اتھرٹن نے تاریخ رقم کر دی۔ ایسا کبھی بھی ماضی میں نہیں ہوا کہ اس طرح کسی کرکٹ میچ کے دوران اس کے لنچ بریک کے اندر اس طرح سے سابق کرکٹر، اس کے دونوں صاحبزادوں کا انٹرویو اس کے حوالے سے بات کی جائے، گویا کہ ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے BBC نے یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے اسکائی سپورٹ سے شکایت بھی کی، شکایت ان کی نہیں مانی گئی،
اور اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ شاید اس قسم کی دھمکی دی گئی تھی کہ ہم جو ہے وہ بریک کے بعد پاکستانی ٹیم کو میدان میں نہیں اتاریں گے اگر آپ نے یہ انٹرویو نہ روکا. لیکن اس کے بعد سب نے یہ دیکھا کہ انٹرویو بھی نہیں رکا, انٹرویو چلا اور پاکستانی ٹیم میدان کے اندر بھی اتری, کیونکہ پتہ یہ چل رہا تھا کہ پاکستان کو نہ صرف اس معاملے کے اوپر اچھا خاصا جرمانہ ہو سکتا ہے بلکہ مستقبل کے اندر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب آپ کے سامنے یہ صورتحال واضح ہو جانے چاہیے کہ پاکستان کے اندر نہ صرف وزارت داخلہ کا ایک مخصوص شخص کے حوالے کیے جانا بلکہ کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں بھی ان کو دیے جانا, یہ مقصد تھا کہ چاہے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال تباہ ہو جائے, چاہے پاکستان کی کرکٹ تباہی کے دھانے پر جا کھڑی ہو, لیکن آپ نے مائنس عمران خان کے اوپر کام کرنا ہے. جی ہاں, میں ذکر کر رہا ہوں محسن نقوی صاحب کا, ان کے حوالے اسی لیے وزارت داخلہ بھی کی گئی, ان کے حوالے اسی لیے کرکٹ بورڈ بھی کیا گیا کہ ذرا نظر رکھیے کہ کہیں کرکٹر کوئی عمران خان کے لیے آواز نہ اٹھا دیں, ذرا نظر رکھیے کہ عوام کہیں باہر نہ نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے. اور اس کے لیے محسن نقوی صاحب کو وزارت داخلہ اور کرکٹ بورڈ کی ذمہ داریاں دی گئیں. لیکن پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ کس طرح پوری دنیا کے جو کرکٹ کے میدان ہیں وہاں سے عمران خان صاحب کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں, اور وہاں سے جب آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں تو آوازیں وہاں سے اٹھتے اٹھتے بالآخر پاکستان تک بھی آن پہنچیں. اور وہ کرکٹرز جو کہ پریشان تھے, وہ کرکٹرز جو کہ مایوس تھے, وہ کرکٹرز جو کہ حیران تھے, جی ہم کیسے بات کریں وہ بھی سنیے ذرا, سنیے. آنےسٹ آدمی ہے, وہ کھانے پینے والا نہیں تھا ورنہ بہت کچھ کر سکتا. کیا فرق پڑے گا, کیا فرق کیا پڑے گا اگر آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ سمجھا دے کوئی, پاکستان کھا جائے گا کیا؟ جاوید میاں وہ بھی کسی کا بیٹا ہے, میرے ذہن میں عمران کے مادے میں ساری چیزیں ہیں. آنےسٹ آدمی ہے, وہ کھانے پینے والا نہیں تھا ورنہ بہت کچھ کر سکتا. کیا فرق پڑے گا, کیا فرق کیا پڑے گا اگر آپ باہر نکالیں گے تو مجھے یہ سمجھا دے کوئی, پاکستان کھا جائے گا کیا؟ کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. یہ جاوید میاں ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, ظاہر سی بات ہے, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں, شریف آدمی ہیں, رو پڑے ہیں انٹرویو کے اندر اور کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں, مجھ سے زیادہ بلا عمران خان کو کون جانتا ہے, میں اس کا نائب کیپٹن رہا ہوں, میں اس کا ہمراز رہا ہوں. عمران خان کوئی کھانے والا آدمی نہیں ہے, عمران خان کوئی کرپشن کرنے والا آدمی نہیں ہے, وہ اگر چاہتا تو کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا, کیا اس سے زیادہ کو مال بنا سکتا تھا, لیکن وہ مال بنانے والا آدمی نہیں ہے, وہ ایماندار آدمی ہے. کیوں رکھا ہوا ہے اسے جیل کے اندر, نکال دو گے تو کیا ہو جائے گا, کیا وہ پاکستان کھا جائے گا, وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. یہ جاوید میاں پاکستان کے لیجنڈ, پاکستان کے عظیم کرکٹر, بالآخر انہوں نے چپ کا روزہ توڑ دیا. اور اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے بعد پاکستان کے اندر دیگر سابق کرکٹرز, چاہے وہ 92 کی کرکٹ ٹیم ہو یا دیگر سابق کھلاڑی ہوں پاکستان کے, وہ یقینی طور پر اس حوالے سے آواز بلند کریں گے. کیونکہ جب 22-21 کپتانوں نے خط لکھا, اس کے بعد پھر اسکائی اسپورٹس کے اوپر انٹرویو چلتا ہے پاکستان اور برطانیہ کے میچ کے دوران, بریک کے دوران, اور اس کے بعد پھر ایک 22ویں کیپٹن اس کلب کو جوائن کرتے ہیں, آسٹریلین کیپٹن پیٹ کمنز. اس کے بعد اس وقت پوری دنیا کا میں اگر آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلات اگر آپ کے سامنے رکھوں, چاہے وہ واشنگٹن پوسٹ ہو, چاہے وہ لاس اینجلس ٹائم ہو, چاہے وہ برطانیہ کے بڑے اخبارات ہوں, چاہے وہ چین کے بڑے اخبارات ہوں, چاہے وہ آسٹریلیا کے بڑے اخبارات ہوں, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے عرب دنیا کے بڑے اخبارات ہوں, چاہے وہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے بڑے اخبارات ہوں, انڈیا ٹائمز ہو, دی ہندو ہو, دیگر جتنے بڑے بڑے اخبارات ہوں, یا پھر پاکستان کے اندر اگر کسی نے اس کو رپورٹ کیا تو ڈان اخبار, ڈان میڈیا گروپ, ہر جگہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے. بی بی سی نے بھی اس کو کنفرم کر دیا کہ لار ٹیسٹ کے دوران عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو, سپورٹس پاکستان کا جو سپورٹس بورڈ ہے اس نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسکائی سپورٹس کو شکایت کی ہے اور پیٹ کمنز کو اس کے اوپر تشویش ہے, اور اسکائی سپورٹس کے ڈائریکٹر نے کہا کہ وہ پی سی بی کی شکایت سے آگاہ ہیں, لیکن وہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کریں گی, تبصرہ چاہیے بھی نہیں, کیونکہ جب اگر شکایت مان لی جاتی تو پھر عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو نشر نہ کیا جاتا. لیکن یہ انٹرویو دھڑلے سے نشر ہوا, تہلکہ مچا پوری دنیا کے اندر, اور اس انٹرویو کے بعد جو مزید کھڑاک سامنے آئے اس میں جہاں جو ہے وہ جو آسٹریلین ٹیم کے موجودہ کیپٹن ہیں, نہ صرف وہ بول پڑے بلکہ اب پاکستان سے بھی اس حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماضی کے اندر جتنے بھی پاکستان میں مارشل لائی رجیم رہے, پاکستان کے اندر مارشل لا رہا, جرنیلوں کی حکومتیں رہیں,
ان کا جب آمنا سامنا ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ، تو ہمیشہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت کو جھکنا پڑا. لیکن تاریخ اس وقت ایک ایسا منظر پاکستان کے اندر پیش کر رہی ہے جس کو پوری دنیا کا میڈیا بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس نہ ختم ہونے والی لمبی لڑائی میں، اعصاب کی اس جنگ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے دی. اور اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب تک مختلف ذرائع کے ذریعے پیغامات کا سلسلہ پہنچانے کا یہ معاملہ تیز ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کو منائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.